ابھی جو ہمارا آگے کا پروگرام ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ، جو کہ نماز کا طریقہ اور مختصر مسائل ہے۔ نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا مکمل طریقہ، اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، وہ ہم جانیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة والزكاة. قال في موضع آخر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال: يوم يدعون السجود فلا يطيعون خشية النصارى ويرهقون وقد كانوا يدعون على السجود. وهم سالمون. معترف نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی؟ اللہ کرم. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ لوگوں کا صبر و تحمل چاہ رہی ہوں میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے اٹھنے بیٹھنے رمضان میں کی جانے والی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. کچھ صبر کریں انشاءاللہ، صبر و تحمل کریں. ہم ایسی ایسی باتیں جانیں گے انشاءاللہ جو ہم جان نہیں رہے تھے، جو ہمیں معلوم نہیں تھی. ہم بہت زیادہ اختلافات میں پڑھ کر ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو کھو بیٹھتے ہیں. انشاءاللہ وہ سب چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. قرآن و حدیث کی بات ہوگی صرف. ہاں میری اور آپ کی اور اختلافی مسائل کچھ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جو بھی بات ہوگی قرآن سے یا حدیث سے ہوگی، صحیح حدیث سے ہوگی انشاءاللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز
जैसा कि आप सब जानते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामतिस सलाह व इताइज़ ज़कात बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह इक़ामतिस सलाह व इताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। मैं और आप मुसलमान होने की हैसियत से हम सब जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर कायम है। बुनियाद किसे कहते हैं? जो किसी का बेस हो, जिसके बगैर हमारी वो चीज मुकम्मल हो ही नहीं सकती। जैसे एक किसी को बिल्डिंग बनाना हो तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? वो है उसके पिलर्स। तो इस्लाम के भी पिलर्स 5 है। वो है पहली चीज शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, यानी तौहीद का इकरार करना। दूसरी चीज जो है हमारे लिए जरूरी है वो है नमाज, नमाज का कायम करना, व इताइज़ ज़कात और ज़कात का अदा करना, तीसरा जो अहम रुकन है। और चौथा वो सौम रमज़ान, रमज़ान के रोजे रखना, व हज्जुल बैत और हज तवाफ करना, जो भी है हज के अरकान अदा करना। ठीक है, एक हदीस में लेती चलूं, अस्सलातु इमादुद्दीन, यानी नमाज इस्लाम का सुतून है। फमन तरकहा फक़द हदमद्दीन, जिस ये नमाज जो है दीन का एक सुतून है, जिसने उसको तर्क कर दिया उसने पूरे दीन को हदम कर दिया, यानी गिरा दिया, हिला के रख दिया, जिसने इसको तर्क कर दिया। मैं और आप यहाँ आज नमाज की फजीलत या उसकी अहमियत जानने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि मैं और आप यहाँ आज इसलिए जमा हुए हैं कि जो नमाज हम पढ़ रहे हैं, क्या वो नमाज हमारी काबिल कबूल है या नहीं। जो नमाज हम पढ़ रहे हैं, क्या वो नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है या नहीं है। ये आज हम हदीसों की रोशनी से, सही अहदीस की रोशनी से जानने की कोशिश करेंगे। ये मेरी मनमानी बात नहीं होगी, ये सहाबा के अखवाल होंगे जो मैं आपके सामने रखने की भरपूर कोशिश करूंगा। और मुझ जैसी हकीर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जुबान से जो भी निकाले हक निकाले और बातिल मेरी जुबान से ना निकले। अल्लाह से दुआ गो हूँ। आगे चलती हूँ। जैसे देखिए, अभी मैंने जो हदीस की तिलावत की, जो हदीस आपके सामने रखी है, वो है अस्सलातु इमादुद्दीन फमन तरका फक़द हदमद्दीन। दीन, देखिए नमाज जो है दीन का एक सुतून है, एक पिलर ऑफ इस्लाम है। अगर आप इस पिलर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, अपनी जिंदगियों से निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपने पूरे दीन को हिला कर रख दिया, हिला दिया, तहस नहस कर दिया, आपने पूरे दीन को छोड़ दिया। देखिए, नमाज की छूट कहीं पर नहीं है। नमाज किसी हाल फर्ज है आप पर, आखिल बालिग जो भी है उस पर नमाज का अदा करना हर हाल में फर्ज है। इससे हम एक बात का अंदाजा लगाएंगे, नमाज के ना छोड़ने के बारे में एक हदीस लेती चलूं मैं आपके सामने, कि जिसे कहते हैं हम सलातुल खौफ। सलातुल खौफ किसे कहते हैं? जब लोग यानी सहाबाए कराम जंग किया करते थे, तो जंग में जो नमाज पढ़ी जाती थी उसे सलातुल खौफ कहा जाता है। यानी उसका तरीका जो ये है कि जो शख्स यानी इमाम है, तो इमामत करवाएगा। जैसे 4 रकात की नमाज अगर कोई पढ़ रहा है, देखिए क्या कर रहे हैं वहां पर वो लोग, अल्लाह के
خلاف جو لوگ جا رہے ہیں، جو کافر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو نماز چھوڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان لوگوں کو نہیں، یعنی مطلب تمام امت مسلمہ پر نماز چھوڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہم کافر ہو جائیں گے. جیسے حدیث فَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کا نہیں چھوڑنا ہے، اس میں کسی کو کوئی قسم کا اختلاف نہیں ہے. میں مانتے ہیں یہ چیز کہ جو شخص نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، تو صلاۃ الخوف ہم اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ نماز کا پڑھنا کتنا اہم ہے. صلاۃ الخوف نہ کرتے تھے صحابہ کہ ایک شخص جو امام ہوتا تھا وہ امامت پوری کرواتا تھا، 4 رکعت پوری پڑھتا تھا، لیکن پیچھے جو مقتدی رہتے تھے وہ لوگ صرف 2 رکعت پڑھ کر 2 صفیں ہٹ جاتی، پھر دوسرے لوگ آ کے 2 رکعت مکمل کرتے، اور پھر اپنی نماز بعد میں جب جنگ ختم ہو جائے تو وہ 2 رکعت بعد میں پھر اس کو مکمل کیا جاتا تھا. تو ایسی حالت میں بھی جہاں دشمن سر پر ٹھہرا ہوا، اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے، وہاں سے تھوڑی بھی ہم کوتاہی برتیں گے تو ہماری گردنیں کٹنے کا اندیشہ ہو، اس وقت بھی نماز چھوڑنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. لیکن میں اور آپ آج صرف فیشن پرستی میں، اپنے گھر کے کام کاج میں اور اپنی مصروفیات میں اپنے رب بلا بیٹھے. نماز چھوڑنے والا کافر ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری وعیدیں ہیں نماز چھوڑنے والے پر. تو دیکھیں جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیے اب پہلے ہم وعید معلوم کریں گے. 1-2 وعیدیں، صرف 1-2 وعیدیں. وعیدیں تو بہت ساری ہیں، اگر میں بتاتی چلوں تو آج کا دن ختم ہو جائے گا، لیکن صرف کچھ 1-2 وعیدیں بتا کر میں اپنی بات پہ آؤں گی. جہنم کی خوفناک وادی کا خوفناک کنواں بیان کر رہا ہے. جہنم کی خوفناک وادی کا خوفناک کنواں کیا بتا رہا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیا فرمائے؟ جہنم کہہ رہی ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیا فرمائی؟ کہہ رہی ہے جو جہنم میں نماز نہ پڑھنے والے نمازیاں، مطلب بے نمازی لوگ جہنم میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت جہنم ان سے سوال کرتی ہے کیا چیز نے تم کو سخر میں لایا؟ سخر یہ جہنم کا ایک نام ہے. ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں لایا؟ فرماتے ہیں وہی لوگ جو نماز کو چھوڑتے تھے دنیا میں، قالو، وہ لوگ کہیں گے لم نکو، ہم نہیں تھے، من المصلین، نمازیوں میں نہیں تھے. یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو اس جہنم میں ڈالا ہے. ہمارے جہنم میں آنے کا سبب، وجہ یہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. یوم یکشف عن ساق، پھر اسی دوسرے سورہ نون یعنی سورہ قلم کی آیت میں اللہ رب العزت اشارہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی دوسری پنڈلی سے ملائی جائے گی اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، لیکن وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. یعنی قیامت کے دن کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان پر تاریکی، ان کی خاشعۃ ابصارهم، ان کے آنکھوں پر ڈر چھایا ہوا ہوگا. خاشیہ، ڈرے ہوئے ہوں گے. ترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جس وقت یہ صحیح سلامت تھے، نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت تھے، اس وقت یہ جب نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو نہیں آیا کرتے تھے. اس کی سزا ہے یہ کہ وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کی تفسیر میں، ان 2 آیتوں کی تفسیر میں اللہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ ان کی پوری باڈی جو ہے اس کو ایک لکڑی کی طرح بنایا جائے گا جو کبھی جھک ہی نہیں سکتی.
فلا یستطیعون کی جو تفسیر مفسرین بیان کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جب انہیں سجود کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، رکوع نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک لکڑی کی طرح ان کے تارے جسم کو بنا دیا جائے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب ان کو بلایا جاتا تھا دنیا میں جب تک وہ صحیح سلامت تھے تو وہ نہیں آیا کرتے تھے. وجہ یہی ہے کہ وہ آج اپنے رب کا سجدہ نہیں کر سکیں گے. جس دن اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ یعنی تمام دنیا والوں کو کہے گا اپنے سجدہ کرنے کے لیے، اس وقت جو نماز نہیں پڑھتے تھے اپنے رب کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں جھک سکیں گے اپنے رب کے سامنے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے، اللہ ہمیں بچائے اور ہم کو پکا پابند نماز پڑھنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. ایسی قیامت جس کا منظر، جس کی ہولناکیاں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج کی یہ دھوپ تپش ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں. ہمارا یہ جسم یہ دھوپ تپش کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اس وقت اس گرمی میں ہم اپنے رب العزت کے سامنے رہتے ہوئے بھی اس کا سجدہ نہ کر سکے، اس سے بڑی بدبختی میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے والا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بناتے. آمین یا رب العالمین. تو اب بات یہ ہے کہ میں اور آپ نماز پڑھ ہی رہے ہیں. میں اور آپ، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں. ان ہولناکیوں سے، اس خوفناک منظر سے، ان وادیوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ طریقہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ کیا وہ طریقہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے یا نہیں؟ کیا اس طریقے پر میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ چیز ہم جاننے سے قاصر ہیں. دیکھیں، میں اور آپ، ہماری عقلیں ماری گئی. کوئی حقیر سی حقیر چیز، دیکھیے ابھی جو فضیلت میں نے نماز کی بتائی ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. یہ ایک اہمیت والی چیز ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ نماز ایک اہمیت والی چیز ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان بھی کافر ہو جاتا ہے. تو یہ اہمیت آپ یاد رکھیے. تو اب دیکھیں آپ کہ میں اور آپ مارکیٹ جاتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک حقیر سی چیز، پین ہی لے لیجیے. پین خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اچھی کمپنی والا پین ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، ہم لے کر بھی پھر اسے دیکھتے ہیں، کرتے ہیں کہ یہ پین صحیح لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا ہے. ہم بہت زیادہ اس میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. مطلب بہت ساری چیزیں جو ہم چیز لے رہے ہیں اس میں ہمارا اتنا زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. لیکن نماز، جس کی اہمیت ابھی میں نے بتائی، ایسی اہمیت والی چیز کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں کہ جو طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ طریقہ میرے اور آپ کے نبی نے بتایا ہے یا نہیں. بلکہ ہم اس کو سوچنے کے قابل، اگر آپ کو بتایا بھی جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ ہم چھوڑ کر امام کی ہم پیروی کرتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ امام کی بات نہ مان. 4 امام جس کے پیچھے نماز پڑھنا ہم اپنے آپ کو وہ سمجھتے جیسے 4 امام کی پیروی کرنا ہے، 4 امام کی پیروی کرنا، یہ بات عام ہے. یہ بات عام ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے سامنے بتایا جائے پھر بھی ہم اس کو رد کر کے ہم اماموں کی بات کو مانتے ہیں. لیکن نہیں، یہ 4 امام جیسے امام شافعی، امام حنبلی، امام مالک اور امام احمد،
یہ 4 امام بھی ایسے امام ہیں کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائے. امام شافعی کے پاس ایک مرتبہ شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کانوں کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، کانوں کا مسح نہیں کرنا ہے. پھر وہ چلے جاتے ہیں. پھر بعد میں ایک مہینہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. اس کے بعد وہی شخص آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام شافعی خود کانوں کا مسح کر رہے ہیں، کسی چیز کا مسح، بہرحال مجھے پوری چیز پکی یاد نہیں ہے. تو وہ مسح کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے امام شافعی، جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا تب آپ نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تم اس چیز کا مسح نہ کرے. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ فی الوقت آپ خود ہی اس چیز کا مسح کر رہے ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک اس چیز کا علم نہیں تھا، علم اب آیا ہے میرے پاس اس چیز کا علم اب آیا ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، لہٰذا میں اب تمہیں کہتا ہوں کہ تم بھی اس چیز پر عمل کرو. ٹھیک ہے؟ تو میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے. دیکھیے میرے ماں باپ تک، میرے باپ دادا تک یہ علم نہیں تھا کہ صحیح نماز کا طریقہ کیا ہے. جو ہمیں بتایا گیا تھا ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی سارے دلائل موجود ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی. یہ کہ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ہم اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ اماموں نے خود کہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہماری بات ٹکراتی ہے تو آپ اس بات کو اٹھا کر دیوار پر مار دیں. یہ اماموں کا قول ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا قول ہے. یہ ان تک وہ علم نہیں پہنچا تھا شاید جو علم آج احادیث کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا کرے. تو ہم طریقہ بھی وہی اپنائیں گے جو زیادہ قابل قبول ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے؟ نماز کا مکمل طریقہ ہم جانیں گے کہ نماز کی شرائط کیا ہے. پہلی چیز نماز کی شرطیں ہم جانیں گے کہ شرائط کیا ہے. پہلی چیز طہارت کا ہونا، یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا. نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا. دوسری چیز جو شرط ہے وہ ہے سترے کا ہونا، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو سامنے سترا رکھنا نہ بھولے بلکہ سترا رکھے. اگر دیوار آڑے ہیں تو ہم کوئی چیز نہیں رکھیں گے، اگر دیوار آڑے نہیں ہے تو ہم سترا رکھیں گے. اس کے بعد وقت کا ہونا،
جگہ کا ہونا اور وقت کا ہونا۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو شرط ہے نماز کے لیے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا۔ پانچویں چیز ہے نیت۔ چھٹی چیز ہے عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا، پاگل کے لیے نماز فرض نہیں ہے۔ ساتویں چیز بالغ ہونا، بالغ اور عاقل۔ پھر ایسے بولوں، طہارت یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، پھر سترے کا ہونا، پھر وقت کا ہونا، استقبال قبلہ، نیت، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ شرائط ہے۔ فرائض، نماز کی جو فرائض ہے وہ ہے تکبیر، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ دوسری چیز ہے قیام کرنا، یعنی سیدھا کھڑا ہو کر نماز پڑھنا، قیام ہے دوسری چیز۔ تیسری چیز قرات، یعنی مطلقاً ایک آیت ہی پڑھنا فرض۔ چوتھی چیز جو ہے رکوع کرنا، پانچویں چیز سجدہ کرنا، چھٹی چیز قائد آخرہ، اور ساتویں چیز دونوں طرف سلام پھیرنا۔ یہ فرائض ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی میم؟ جی، یہ فرائض ہوتے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو ہمیں بہت سارے دلائل کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ 11 صحابیوں کی شہادت ہے، یہ 11 صحابہ کی شہادت ہے، اور اس حدیث کے راوی ہے سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ بعد میں دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ درس میں ہی انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات مکمل ہوں گے۔ دیکھیں 11 صحابہ کی جو شہادت ہے وہ میں بتاتی چلوں۔ اس کے راوی حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا، 10 صحابہ تھے، کہ میں تم سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کہا پھر ہمارے روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو۔ ایک صحابی جو حضرت ابو حمید سعدی ہے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قریب تھا، تو میں آپ لوگوں 10 صحابہ کے سامنے کہتے ہیں کہ میں 10 صحابہ کے سامنے، وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں 10 صحابہ جو بچے ہوئے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو میرے سامنے، ہم لوگوں کے سامنے تم اس نماز کو دہراؤ، مطلب بتاؤ۔ ابو حمید نے کہا رضی اللہ عنہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ پہلی چیز تکبیر تحریمہ، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، تکبیر کہتے، تکبیر کہنا اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ پھر قرآن پڑھتے، یعنی اس میں ڈیٹیل نہیں بتایا گیا، پھر قرآن پڑھتے، یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ پھر قرآن پڑھتے، پھر تکبیر کہتے، یعنی تکبیر کہنا اللہ اکبر کہنا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کر دیتے، ایک دم سیدھی، بس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ ہی بلند کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی سر جھکاتے تھے اور نہ ہی زیادہ بلند کرتے تھے، یعنی پیٹھ اور سر ایک دم برابر ہموار ہوا کرتے تھے، اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، بس کہتے سمع اللہ لمن حمدہ،
پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے برابر کر دیتے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھر اٹھاتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیتے، برابر کر. اور خیمہ میں اطمینان سے سیدھا کھڑا ہوا کرتے تھے. خیمہ جب رکوع کے بعد ٹھہرتے تھے تو اطمینان سے ٹھہرتے اور کہتے تھے کہ اس طرح ٹھہرنا کہ اپنی ہڈیاں واپس آ جائے اپنی جگہ. پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے. پس اپنے دونوں ہاتھ بازو پہلے اپنے دونوں پہلو رانوں اور زمین سے دور رکھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے. یہ سجدے کا طریقہ. اس طرح کے انگلیوں کے سرے قبلے طرف ہوتے. پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور یہاں اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے. پھر اس پر بیٹھتے، پھر سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی طرح پہلی کی طرح واپس اپنی جگہ آ جائے. اس کو کہتے ہیں جلسے استراحت، یعنی جلسے استراحت میں بیٹھتے، پھر دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے، پھر سجدہ کرتے پہلے سجدے کی طرح، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے اور سب سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے، پھر پیشانی زمین پر ٹیکتے، پھر ناک. پھر سجدے سے جب اٹھتے تو ناک زمین سے اٹھاتے، پھر پیشانی اٹھاتے، پھر ہاتھ. اسی طرح 2 رکعت مکمل کرتے. پھر اس کے بعد 2 رکعت میں قاعدہ کرتے اور اگر آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہوتا تو 2 رکعت کا قاعدہ اس طرح ہوتا کہ آپ کا پیر سیدھا پیر ٹھہرا ہوا ہوتا اور بائیں پیر پر بیٹھتے، سیدھا پیر ٹھہرا دیتے اور بائیں پیر پہ بیٹھتے. 2 رکعت اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس طرح بیٹھتے. لیکن آخری قاعدہ جو ہوتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا پیر ٹھہراتے، انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے اور بایاں پیر بچھا دیتے اور زمین پر بیٹھ جاتے. اور جب اتحیات پڑھتے تو اپنا ہاتھ اس طرح گول کرتے کہ جی ہاں ابھی آ رہی ہے. جب اس طرح ابو حمید سعدی نے جب یہ طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تو 10 صحابہ نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے. 10 صحابہ کی زبان اسی بات پر تھی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. دیکھیے جس طرح پہلی چیز جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ ہے نیت. ہم نیت سے آئیں گے. نماز کی نیت کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز بغیر نیت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام جائز اعمال سب سے پہلے پرخلوص نیت کر کے کریں، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا. تو نیت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ نیت جو ہے
زبان کی نیت نہیں ہوگی، زبانی نہیں ہوگی، کیونکہ نیت کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ نیت کا تعلق کیونکہ دل سے ہے، اس لیے زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیت، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بدعت میں شمار ہوگا۔ نیت دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیے جب ہم نیت کرتے ہیں، نماز کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ کو کرنا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ آپ کی نیت کب سے ہے؟ اگر آپ کو فجر پڑھنا ہے تو آپ رات سے ہی نیت کر کے سوتے ہیں کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے، نیت ہو گئی وہیں پر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے نیت اچھی رکھ رہے ہیں کہ ہم کو اٹھنا ہے فجر میں، یہیں پر آپ کی فجر کی نیت ہو گئی۔ آپ پھر جا کر جانماز ڈال کر پھر وہاں پر ٹھہر کر میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، یہ سب چیزیں نا اسلام میں نہیں، جو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی۔ میں اور آپ اگر آپ کہیں تو آپ کو بری لگے گی یہ بات، کیونکہ ہم سالوں سال یہی عمل پر رہے ہیں، سالوں سے ہم یہی عمل پر رہے ہیں، اسی لیے ہم کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ یہ کیسی بات ہو گئی۔ لیکن نیت کا تعلق صرف دل سے ہے، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے کبھی اپنی زبان سے یہ نیت نہیں کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، یا پھر جو بھی ہم جو بھی نیت کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ٹھیک ہے، جیسے اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں ہم موٹی بات میں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مانیں گے یہ بات، چلیے آپ کی بات مانتے ہیں۔ لیکن آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں یا پھر آپ حج کر رہے ہیں تو آپ گھر میں نیت پڑھ کے نکلتے ہیں کیا کہ میں زکوٰۃ دے رہی ہوں، اتنے لوگوں کو دوں گی، اتنا پیسہ میں زکوٰۃ نکال رہی ہوں، اللہ میں تیرے لیے کر رہی ہوں، یہ ساری نیت آپ پڑھ کر نکلتے ہیں؟ نہیں نا، نیت آپ کی کب سے ہوتی ہے؟ 1 سال پہلے سے، یعنی 1 سال جب میری سونے کی زکوٰۃ ختم ہوگی، سونے پر 1 سال جب گزر جائے گا تو میں اس کی زکوٰۃ نکالوں گی، آپ کی نیت 1 سال پہلے سے ہے نا۔ تو نیت کا تعلق دل سے ہے، آپ جب بھی نیت کر لیں بہرحال کر لیں۔ آپ کو ظہر کی 2 سنت پڑھنا ہے تو آپ صرف دل میں ارادہ کریں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے نا کہ اب آپ اگر روزہ کھول رہے ہیں تو افطاری سامنے رکھ کے آپ یہ نہیں کہیں گے میں دسترخوان بچھاتی ہوں، میں رب العزت کے سامنے میں روزہ کھولتی ہوں، میں کھجور لیتی ہوں، میں کھاتی ہوں، یہ سب آپ نہیں کہیں گے، وہ سب چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیت کا تعلق دل سے، آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ بس نیت کا کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے عمل قبول نہیں ہوگا، لیکن نیت کا تعلق صرف دل سے، آپ زبان سے اس کی نیت نہیں کریں گے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، 4 رکعت سنت پڑھ رہی ہوں، 4 رکعت فرض پڑھ رہی ہوں، اللہ کے واسطے پڑھ رہی ہوں، ظاہری ہے، بس ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ کے لیے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کی زبان سے بولنے کی کیا ضرورت؟ جانماز بچھاتی ہوں، نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں جو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نیت زبان سے نہیں کریں گے، نبی میرے اور آپ کے نبی نے یہ نہیں کیا۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ دین میں ایک نئی بات ایجاد کرتے ہیں، اگر آپ کو اب تک معلوم نہیں تھا تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، بلکہ نیت کا تعلق دل سے ہے، صرف آپ دل سے نیت کریں اور نماز پڑھ لیں، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے نیت کریں۔ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم تک لے جاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری چیز، بہت سے امام، جیسے امام ابن قیم ہے، امام تیمیم ہے، امام ابن حمام ہے، یہ بہت سے امام
اس نیت کو یعنی زبان کی جو نیت کرتے ہیں لوگ اسے بدعت قرار دیتے ہیں. بہت سے ائمہ مسلمین کی طرف جو نیت ہے، نیت کا کرنا واجب تو ہے لیکن زبان سے جو نیت کرتے ہیں اس کو بدعت قرار دیتے ہیں. قیام کسے کہتے ہیں؟ چلیے سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہیں گے. اب یہاں بات یہ ہے کہ نیت کرنا ہے، نیت تو کر لی، اس کے بعد قیام کیا ہے؟ قیام کا معنی ہے ٹھہرنا. قام یقیم قیاما، اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں ٹھہرنا. تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کو کچھ بیماری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فمن لم يستطع فقائدا فإن لم يستطع فعلى جنب. یعنی اگر تم تو سب سے پہلے ٹھہر کر نماز پڑھو، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر تم اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے ہیں تو تم اپنی کون سی بھی کروٹ پر لیٹ کر یا پھر کیسے بازوؤں کے تحت نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہاں پر ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کی. اس کے بعد دیکھیے تکبیر اولا، پہلی تکبیر جو ہم کہتے ہیں قبلے کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا. رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا یا پھر کان کی لو تک اٹھانا. کان کی لو تک اٹھانا بھی صحیح ہے اور کندھوں تک اٹھانا بھی صحیح ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے. ہر چیز اگر میں چاہوں تو میں آپ کو یہ چیزیں اپنی زبانی بھی کہہ سکتی ہوں، لیکن صحابیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ بات حدیث سے کہی جا رہی ہے، میرے اپنے من اور میرے دل و دماغ سے نہیں کہہ جائے. ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو کھلے رکھنا ہے، پھر انگلیوں کے درمیان ذرا فاصلہ کریں، انگلیاں نہ ملائیں، کھلا رکھے انگلیوں کو. اگر نہ بھی رکھے تو مسئلہ نہیں ہے، دونوں بھی کر سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہاتھوں کو کانوں تک بھی بلند کرتے تھے. اس لیے یہ دو طریقے بھی ہے کہ آپ کان کی لو تک اٹھائیں یا پھر کندھوں تک اٹھائیں، دونوں بھی جائز. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین یعنی تکبیر اولا میں رہے یا پھر رکوع میں جاتے وقت یا پھر رکوع سے اٹھتے وقت یا 2 رکعت کے بعد جب اٹھتے ہیں، چوتھی رکعت تیسری رکعت کے لیے جب بھی رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں تک یا کان کی لو تک ہوتے. یہی مسنون طریقہ ہے. اس کے علاوہ ہاتھوں کو کانوں کے اوپر تک لے جانا یا کندھوں کے نیچے تک ہی اٹھانا، اس سے زیادہ اوپر نہیں کرنا، یہ سب غلط طریقہ ہے. اور قرآن و حدیث کی کوئی کتاب میں یہ بات نہیں ہے موجود کہ جس میں یہ تفریق ہو کہ مرد کانوں تک اٹھائے اور عورت کندھوں تک ہاتھ بلند کرے. یہ تفریق نہیں ہے. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے. کبھی حضرت مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں کہا، حالانکہ محدثین میں اعلیٰ درجہ رکھتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے تک کا طریقہ بتا دیا، وہاں پر جا کر کون سے پیر پہ وزن ڈالنا ہے، کون سے پیر پہ وزن نہیں ڈالنا ہے، کس ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ چیز نہیں بتائی کہ عورت مرد کی نماز سے الگ نماز پڑھے. اگر وہ چیز ضروری ہوتی تو میرے اور آپ کے نبی قربان جائیں ان پر صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے استنجا کا طریقہ بتا دیا تو میری اور آپ کی یعنی مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، یہ چیز بھی میرے اور آپ کے نبی بتائے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتے تھے. وہ چیز بھی بتا کر رہتے تھے کیونکہ حق کو بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے،
صحیح حدیث میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ مرد اور عورت کی نماز الگ ہے، دونوں کی نماز میں تفریق ہے، فرق ہے، تو میں اور آپ اپنی نمازوں کو مردوں کی نمازوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے۔ کیا یہ چیز نہیں بتا سکتے تھے؟ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتایا سلو میں جو لو ہے نا، یہ لو، سلو کا جو لو ہے یہ جمع ہے۔ جمع کا معنی اس میں سارے مرد اور عورت، بچے، سب لوگ شامل ہو جائیں گے۔ یہ صیغہ جمع کا ہے، سب کے لیے استعمال ہوگا، اور اگر صرف مردوں کے لیے استعمال ہونا رہا تو وہاں پر مرد کا صیغہ استعمال ہوتا تھا، لیکن یہاں پر تمام لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن میں بھی بہت سے جگہ جس میں عورت اور مرد کے لیے ایک ہی حکم ہے وہاں پر بتا دیا گیا، اور جہاں پر عورت کے لیے الگ حکم ہے تو وہاں پر صرف عورتوں کو مخاطب کیا گیا۔ تو نماز کا طریقہ بھی عورت مردوں کے لیے الگ ہوتا تو وہاں پر بھی عورتوں کے لیے الگ طریقہ بتا دیا جاتا۔ میرے اور آپ کے نبی اس چیز کو بتانے سے قاصر نہیں رہتے، بلکہ بتا کر جاتے۔ جب مجھے اور آپ کو حدیث کی کون سی بھی کتاب میں صحیح حدیث عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے بول کر نہیں ملتی ہیں، تو میں اور آپ پر لازم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ عورت کی اور مرد کی نماز الگ ہے۔ عورت کندھوں تک اٹھائے گی، مرد کانوں تک اٹھائیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ نے دیکھا کہ دو طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، ایک کبھی کبھی کاندھوں تک اور کبھی کانوں کی لو تک، تو میں اور آپ بھی کانوں کی لو تک اٹھا سکتے ہیں یا پھر کندھوں تک اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں۔ بہت سارے دلائل الحمدللہ موجود ہے، تو ہم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے۔ دلائل کی بنیاد پر ہم اس چیز کو جانیں گے۔ دیکھیے، تیسری چیز جو ہے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے کیا کر لیے تھے؟ تکبیر اولیٰ تک ہم آئے نا، تکبیر اولیٰ کے بعد ہاتھ کا باندھنا۔ ہاتھ کا باندھنا کیسے ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر، سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت۔ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہی باندھا کرتے تھے۔ اس میں متواتر احادیث ہے، متواتر احادیث ہے۔ متواتر احادیث اسے کہا جاتا ہے جو پے در پے، پے در پے، پے در پے سینے پر ہاتھ باندھنا، سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ متواتر احادیث اسے کہا جاتا ہے جو پے در پے نازل۔ دیکھیے، ایک بات اگر میں آپ کو ایک ہی مرتبہ کہوں تو اس کی زیادہ ویلیو نہیں رہی۔ اگر میں آپ کو 4-5 بار وہی چیز کہوں، یا 4-5 سے زیادہ 10 بار میں وہی چیز آپ کو کہتی جاؤں، تو اس چیز پہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے۔ تو متواتر احادیث ہے۔ متواتر احادیث کسے کہتے ہیں؟ پے در پے، پے در پے، الگ الگ صحابیوں سے۔ میں نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے بھی یہی بات، میری بہن نے، میری بھائی نے، سب یعنی صحابیات یا پھر صحابہ جتنے بھی تھے، پے در پے متواتر احادیث بیان کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، حضرت وائل بن حجر، جیسے ابھی میں نے جو حدیث بیان کی ہے، حضرت وائل بن حجر اور حضرت ابو حمید سعدی، اس طرح اور جو سب 10 صحابہ ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے الگ الگ طریقے سے، سب جنوں نے الگ الگ اپنی اپنی حدیث بیان کی، سب مل کر ایک حدیث میں الگ الگ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ سینے پر باندھا کرتے تھے جب نماز پڑھتے۔ تو ناف کے نیچے باندھنے کی حدیث ضعیف ہے۔ تو ہم یعنی مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم سینے پر ہاتھ باندھیں۔
اور حضرت ابو हुरैरा भी इसके रावी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिरात कहते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर उला और खिरात के दरमियान कुछ देर चुप रहा करते थे। बस मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तकबीर और खिरात के दरमियान खामोश रहकर क्या पढ़ते हैं? तो ना मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़कर सुनाया, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैन अल-मशरिक वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यदु मिन अद-दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खताया बित-तल्ज वल माई वल बर्द। ये दुआ पढ़ा करते थे। देखिए दुआ इस्तिफ़ाह कहते हैं इसे, यानी जब नमाज शुरू की जाए तो नमाज खोलने की दुआ है, दुआ इस्तिफ्ताह कहते हैं इसे, तो नमाज खोलने की दुआ है। तो इसमें हम ये दुआ पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं हैं, आप अपने वक्त के लिहाज से आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका ये भी पढ़ सकते हैं, अपने वक्त के लिहाज से ये भी पढ़ सकते हैं। दुआओं में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ताउज़ और तस्मिया पढ़ते थे, फिर सूरह फातिहा की तिलावत के बाद कोई ज़म्मी सूरा पढ़ते थे। इसके बाद जब रुकू में जाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहते हैं कि जब हम इमाम के साथ भी हो तो ला सलात लिमन लम यक़रअ बिफ़ातिहतिल किताब, जब हम इमाम के पीछे भी नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो नमाज सिर्री हो या जहरी, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम सूरह फातिहा की तिलावत जरूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा ला सलात लिमन लम यक़रअ बिफ़ातिहतिल किताब, जिस शख्स ने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं। और जब सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाए तो आमीन कहना, ये भी बहुत सारे उलमाए कराम से साबित है, सहाबा से भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरह फातिहा के इख्तिताम पर पहुंचते तो सहाबा कराम बुलंद आवाज से आमीन कहा करते थे। ये भी मुतावातिर अहदीस है। इसके बाद तिलावत फरमाते, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ते, इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते। फिर से क्या करते हैं? रफ़ुल यदैन, यानी रुकू में जाने से पहले रफ़ुल यदैन करते, अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते। ये रफ़ुल यदैन है। लोग इसमें बहुत ज्यादा गलत फहमियों में है कि लोग नमाज तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करूं यहाँ पर, जो लोग कहते हैं कि नमाज तोड़ते हैं ये लोग बीच बीच में, अगर आप रफ़ुल यदैन करने को नमाज का तोड़ना कहते हैं तो आप नमाज शुरू ही नहीं किए, क्योंकि आप शुरू जब करे थे तो रफ़ुल यदैन करके ही शुरू किए थे ना, तो ये तोड़ना ही हुआ, आप शुरू ही नहीं किए नमाज। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप नमाज तोड़ चुके हैं। रफ़ुल यदैन करना, इसका मतलब ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि नमाज तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, तो आप पहली मर्तबा जब रफ़ुल यदैन करते हैं तो वो रफ़ुल यदैन भी तो तकबीर ऊला का जो रफ़ुल यदैन आप करते हैं तो वो भी तोड़ना ही हुआ ना नमाज का। आप शुरू भी नहीं किए, तोड़ दिए, इसका मतलब बात ऐसी नहीं है, बल्कि इसको तोड़ना जोड़ना ये सब नहीं कहते, बल्कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अटल तरीका था जो हम अपना रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते तो रफ़ुल यदैन करते थे, दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, फिर रुकू में जाते और रुकू इतनी अच्छी तरीके से करते कि आपकी हड्डियां, यानी आपका जो पीठ और सर दोनों बराबर होते, बहुत अच्छी तरह रुकू करते और अपने घुटनों को अपने दोनों हथेलियों से बहुत मजबूती के साथ पकड़ते और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल कर पकड़ते, मजबूती से पकड़ते और अपनी निगाहें
سجدے کی طرف رکھتے ہیں۔ رفع الیدین کی بھی بہت ساری احادیث ہے، متواتر احادیث ہے، اور جو شخص رفع الیدین کر کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مکمل نماز ہے۔ اور جب رکوع سے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھتے۔ اور دیکھیے رکوع میں بھی بہت ساری دعائیں، دعاؤں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی رکوع میں، یہ دعا پڑھی تھی رکوع میں، یہ دعا پڑھی تھی رکوع میں، تو ہم من وعن تسلیم کر لیتے کہ ہاں نبی نے یہ دعا پڑھی ہوگی تو ہم بھی پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جب لوگ منافق مسجد میں اپنے بغلوں میں کیا بولتے ہیں بتوں کو رکھ کر آتے تھے، بتوں کو رکھ کر اپنی مسجد میں آتے تھے تو بتوں کو گرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کام کرتے تھے۔ لیکن یہ حدیث بے بنیاد ہے، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے رفع الیدین کرے تھے اور ہمیشہ تک رفع الیدین کرے تھے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی زندگی گزاری ہے شاید کوئی اور اتنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گزاری، تو میں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کے بعد اور رکوع سے پہلے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میری دل کی بات نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کی بات ہے۔ کہتے ہیں صلیتو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فكان يرفع يده اذا افتح الصلاة واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع، وقال ابو بكر صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع۔ میں نے نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے اور جب رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک بلند کرتے تھے۔ یہ ہو گیا رفع الیدین۔ رفع الیدین کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، سجدہ اس طرح کرتے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، پھر اپنے دونوں پیر، پھر اپنا سر زمین پر رکھتے، پھر ناک، اور اپنے بازوؤں کو اس طرح کھول دیتے کہ کوئی بازو زمین پر نہ لگے۔ بلکہ اس کی ایک صاف اور صحیح حدیث بھی ہے کہ جو شخص اپنے بازوؤں کو زمین پر لگائے گا لہذا اس نے کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، فرمایا اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يده قبل ركبه۔ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو سجدے سے اٹھتے ہیں تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، یعنی دونوں پیروں پر نہ بیٹھ جائیں بلکہ ایک پیر کو ٹھہرائے اور دوسرے پیر پر بیٹھیں۔ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے کا کیا مطلب ہے؟ دونوں پیروں کی بھی انگلیاں قبلہ رخ کر کر نہ بیٹھیں، دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ کر کر نہ بیٹھے، پیروں پر نہ بیٹھے بلکہ ایک پیر ٹھہرائیں اور دوسرے پیر پر بیٹھیں دو سجدوں کے درمیان۔ اور سجدے میں اہم چیز پیشانی اور ناک دونوں کو ٹیکنا ہے، اور سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا ہے بلکہ چپکانا نہیں ہے، جیسے مطلب اپنی بازو کو اپنی کمر سے نہیں لگانا ہے، اور
اپنے پیٹ کو رانوں سے نہیں لگانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھا کرتے تھے, پیٹ کو رانوں سے علیحدہ رکھو اور اپنے بازوؤں کو اپنے کمروں سے الگ رکھو. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدے کی حالت میں تھے تو آپ اپنے اپنے ہاتھوں کو بازوؤں سے الگ رکھنا ہے اور بازوؤں کو زمین پر ٹیکنا نہیں ہے. اور سجدے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں, ایک پیشانی, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پنجوں پر. اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں کو اکٹھا نہ کریں. دیکھیں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. ایک پیشانی, ایک ناک, ایک دونوں ہاتھ, کتنے ہو گئے 4, پھر دونوں گھٹنے 6, پھر دونوں پیر ملا کر 1, اور پیروں کو پیچھے سے ملانا ہے سجدے کی حالت میں. دیکھیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے آپ کو سجدے کا طریقہ اسکرین پر. دونوں ہاتھوں کو اسی طرح بازوؤں کو. ایک صحابی کہتے ہیں, میں نے وہ بات ہی بھول گئی, کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے بغلوں سے اتنا دور رکھیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ, بغل کی سفیدی مجھے دکھائی دے رہی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاتھوں کو کس طرح دور رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 7 اعضاء پر ہمیں سجدہ کرنا. میم جی ہاں, میں کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ بولتے نا جینٹس کو ایسا جو ہے نا اوپر کر کے پڑھنا سجدے میں, لیڈیز کو نیچے کر کے پورا چھوٹا بن کے پڑھنا, تو کنفرم کیسا کرنے کا تھا سجدہ, یا پورا ایسا اٹھ کے یا جھک کے؟ 1 منٹ رک جائیں آپ, 5 منٹ رک جائیں, آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. مکمل کر لینے دیجیے, پھر سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی میم. دیکھیے عورتیں, ابھی آپ کے ہی سوال کا جواب ہے یہ, عورتیں بازو نہ بچھائیں. کیا مطلب ہے؟ بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں. بازو یعنی اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک بچھا لیتی ہیں, نیچے کر دیتی ہیں, اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں, اور دونوں قدموں کو بھی زمین پر کھڑا نہیں کرتی. ٹھیک ہے, واضح ہو کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے. اللہ, جس طرح کتا بچھاتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہوں, صحیح بخاری صفت الصلاۃ باب لا یفترش الی الاخر, حدیث نمبر 822 یعنی 822 حدیث نمبر صحیح بخاری, اور صحیح مسلم میں بھی حدیث نمبر 493, سیم حدیث, متواتر حدیث ہے مسلم میں اس کی, کہ کوئی عورت اپنے بازوؤں کو نہ بچھائے, عورت ہو یا مرد, نماز میں سجدے کی حالت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت یا مرد اپنے بازوؤں کو نماز کی حالت میں یعنی سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ نمازی چاہے مرد ہو یا عورت اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کوہنیاں یعنی بازوਆਂ زمین سے اٹھا کر رکھیں، صرف ہاتھ یعنی ہتھیلیاں زمین پر ٹیکے بلکہ اپنے بازوਆਂ زمین سے ہٹائیں، نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا رہے۔ میری پیاری بہنوں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھو۔ آپ نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طرح میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں فرماتے تھے، سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھو اور اپنے بازوؤں یعنی کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھو۔ دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا ہے یعنی دونوں ہتھیلیاں صرف زمین پر رکھنا ہے، اپنے بازوؤں کو زمین سے ہٹا کر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک چیز یہاں پر یہ بتاؤں کہ نہایت جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو سجدے میں چاہے وہ فرض نمازوں کا سجدہ رہے یا پھر نفل نمازوں کا سجدہ رہے، تو اس میں آپ کو دعائیں کرنا ہے اپنی بہتری کے لیے، اپنی جنت کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دعا زیادہ قابل قبول ہے، کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سیدھے پاؤں کو ٹھہرا دیتے، جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے، اپنے سیدھے پاؤں کو ٹھہرا دیتے اور اپنے لیفٹ پیر پہ بیٹھتے، رائٹ پیر ٹھہرا دیتے اور اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ کرتے، پھر اپنے لیفٹ پیر پر بیٹھتے۔ اسی طرح قاعدے اولا میں بھی یعنی پہلے قاعدے میں بھی اسی طرح بیٹھتے، جیسے اسکرین پہ بتایا جا رہا، دیکھیے آپ لوگ پہلے تشہد میں بھی اسی طرح بیٹھتے اور دو سجدوں کے درمیان بھی اسی طرح بیٹھتے۔ جب 4 رکعت نماز پڑھنی ہو آپ کو تو آپ پہلے قاعدے میں اس طرح بیٹھیں گے، نہیں آپ کو صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو آخری قاعدہ جو ہوگا اس میں آپ کو پیر اسی طرح رکھنا ہے، لیکن جس پیر پر آپ بیٹھے ہیں اس کو آگے بھیج کر آپ کو زمین پر بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پیر کو آگے بھیج دیں اور زمین پر بیٹھے، وہ بھی پکچر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ وہ آخری قاعدہ ہوگا۔ اس کے بعد جب 4 رکعت نماز پڑھنی ہو تو تیسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد اٹھتے اور رفع الیدین پھر کرتے، رفع الیدین کرتے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر کوئی اور سورہ پڑھتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجود کرتے، سیم اسی طرح جس طرح پہلے بتایا گیا تھا ویسے ہی رکوع اور سجود کرتے، پھر قاعدہ آخری قاعدے میں بیٹھتے، اور ہر چیز بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کرتے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسا محسوس ہو کہ کوئی کوا ٹھونگے مار رہا، بہت ہی اطمینان کے ساتھ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خوب اچھی طرح رکوع کرو اور رکوع سے ٹھہرو یہاں تک کہ اپنی ہڈیاں واپس پہنچ جائے، پھر سجدہ کرو، اچھی طرح سجدہ کرو اور سجدے سے اٹھو، اتنی آرام اور اطمینان کے ساتھ بیٹھو کہ آپ کی ہڈیاں واپس اپنی جگہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رکوع اور سجود بہت ہی اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ رکوع اور سجود، رکوع میں صرف سبحان ربی العظیم ہے، اگر آپ کو لمبا قیام کرنا ہے، جیسے اب نماز رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو لمبے لمبے قیام کرنا ہے تو سبحان ربی العظیم ہی آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو دوسری رکوع کی دعائیں نہیں آ رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ رکوع کی اور بھی دعائیں سیکھیں، لیکن آپ کو رکوع کی اور دعائیں نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہی دعا جیسے سبحان ربی العظیم ہے،
تو اسی کو 7 بار پڑھیں گے، 9 بار پڑھیں گے، 11 بار پڑھیں گے، یعنی طاق عدد میں آپ پڑھتے جائیں گے. آپ کو لمبا قیام کرنا ہے، لمبی نماز پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے. سجدے میں بھی اسی حال، اور 2 سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، آرام سے بیٹھیں گے اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ نبوی طریقہ ہے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری قاعدہ کرتے تو سلام پھیرتے، پہلے سیدھی طرف سلام پھیرتے، پھر بائیں طرف سلام پھیرتے، اور سلام پھیرنے کی بعد مصنون دعائیں بہت ساری ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم کو بہت ساری متواتر احادیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. عورت بھی اسی طرح نماز پڑھے گی جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب یہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اگر ایسی بات رہتی کہ مرد کے لیے الگ نماز، عورتوں کے لیے الگ نماز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صرف تم سب مرد صرف میری جیسی نماز پڑھو اور تم سب عورتیں حضرت عائشہ کی جیسی نماز پڑھو، اس طرح کے الفاظ کہتے. حضرت عائشہ کی طرح تم نماز پڑھو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیتے تھے کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، تم لہٰذا ان کو اس طریقے سے نماز پڑھ کر بتاؤ. اس طرح کے الفاظ اگر کہہ دیتے تھے اگر ہوتا تو. لیکن میں اور آپ کیونکہ ہم باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں، نعوذ باللہ ہماری بدقسمتی ہے یہ چیز کہ میں اور آپ اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں. میری ماں نے ایسا کہا، میرے دادا نے ایسا کہا، عورت کی نماز الگ ہے، یا کسی اور نے ایسا کہا، تو یہ غلط طریقہ ہے. دیکھیے اسلام میں من وعن تسلیم کرنا ہے، دلیل آپ کو مل گئی، آپ کو ماننا ہے کسی بھی حال، آپ کو دلیل پہ عمل کرنا ہے. آپ کو میجورٹی نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا عمل قابل قبول ہے کہ نہیں. آپ زندگی بھر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی وہ نماز آگے چل کے قابل قبول ہے ہی نہیں، تو آپ بھی وہی ہوں گے. ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے لایا؟ قالوا الم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتی تھی. وہ نماز نہیں پڑھنے کے برابر ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت، آپ جب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے طریقہ معلوم نہیں تھا، مجھے یہ چیزیں معلوم نہیں تھی، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اللہ رب العزت جب آپ سے سوال کریں گے، آپ اگر یہ بہانہ بھی لگائیں گے تو رب العزت وہاں سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس حق بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ آپ کہیں گے ہاں. پھر تم نے کیوں نہیں مانی وہ بات، ان کی بات کیوں نہیں بنائی؟ جب تمہارے پاس حق پہنچ چکا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم حق کو اپنائے. جب تمہارے پاس سارے دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ وہ چیز موجود تھی تو تمہیں ضروری تھا تمہارے لیے کہ تم وہ چیز کو اپناؤ. ہم وہاں پر چھٹکارا نہیں پا سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمارے باپ دادا کا دین یہی تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ باپ دادا بھی وہاں پر دگنا عذاب میں اللہ رب العزت باپ داداؤں کو بھی دگنا عذاب دے گا وہاں پر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آل اولاد کو گمراہ کیا، اپنی باتوں سے اپنی آل اولاد کو گمراہ کیا. ہم جو بھی نئے نئے طریقے نماز میں ایجاد کر رہے ہیں، وہ دیکھیے اس میں کوئی الگ طریقہ نہیں. سب لوگ مانتے ہیں زکوٰۃ دینا ہے، اسلام کے ارکان میں زکوٰۃ سب کی ایک ہی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ اماں نہیں میں زیادہ زکوٰۃ دیتی ہوں، میں 2.5 تولے نہیں دیتی ہوں، اب اس میں مطلب اب 7.5 تولے ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ 7.5 تولے نہیں ہے، میرے پاس 1 تولہ ہے تو میں اس میں زکوٰۃ نکالتی ہوں، ضروری ہے میرے لیے. ایسا نہیں ہوتا نا، میں 3.5 تولے دیتی ہوں یا پھر کچھ بھی ایسا. مطلب ہم زکوٰۃ کے معاملے میں اختلاف نہیں کرتے. نماز کے معاملے میں بھی صرف 2-3 جگہ اختلاف ہے، اس میں بھی ہم اختلاف کیوں کریں؟ حالانکہ جنہوں نے وہ نماز کا طریقہ بتایا ہے وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ میری بات سے اگر نبی کی بات ٹکرائے تو اس بات کو اٹھا کر زمین پر مار دو، دیوار پر مار دو. جب ان لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر میرے اور آپ کی کیا مجال کہ ہم ان کی بات نہ مانیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے سارے دلائل کے ساتھ، تو ہم اس طریقے پر عمل کریں گے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری نمازیں قابل قبول نہیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا بنائے
جب ہمیں اب نماز کا طریقہ مکمل طریقہ معلوم ہو چکا ہے احادیث کے ذریعے سے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام پر حق کھول دے۔ یہ میری بات نہیں تھی جو میں نے اب تک آپ کے سامنے کہی ہے، یہ میری بات بالکل نہیں تھی، اللہ کی قسم یہ احادیث کے حوالے سے میں نے کہی ہے، احادیث کے حوالے سے میں نے کہی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہے، یہ اپنے میرے نبی اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور ان صحابیات یا پھر ان آئمہ کے بھی الفاظ میں نے کہے ہیں جو ان لوگوں نے خود بھی کہا ہے کہ اگر میری بات سے ٹکرائے تو اس چیز کو انکار کر دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کسی کی کوئی سوالات ہے تو آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ میم لیڈیز بھی جینٹس کے ساتھ پیر اٹھا کے بیٹھنے کا ہے میم، یا دونوں بھی موڑ کر بیٹھنا؟ دونوں بھی موڑ کر، جیسے مطلب آپ کیسا بولنا چاہ رہے ہیں میں نے سمجھ لیا۔ جینٹس ایک پیر کھڑا کر کر رائٹ پیر لیفٹ پیر موڑ کر بیٹھتے نا، تو لیڈیز دونوں پیر موڑ کر بیٹھتے نا۔ ہر طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملنا چاہیے، ہم بھی ویسے ہی پیر ٹھہرا کر پڑھیں، پیر ٹھہرائے پیر بچھائیں۔ اور میم قرآن پڑھنے کے بعد جو سجدہ تھا نا آیت میں ایک، تو وہ جو سجدہ رہتا نا تو وہ سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنا یا کچھ اور نہیں پڑھنا؟ اس کی ایک الگ دعا ہے، اگر آپ کو وہ نہیں آتی ہے جب تک آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ دعا سیکھیں آپ، اس کی ایک الگ دعا ہے، سجدہ تلاوت کی دعا۔ ایک اور چیز جو میں بھول گئی ہوں وہ یہ ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا، تو سجدہ سہو بھول کا سجدہ، جو انسان نماز میں کچھ کمی کر لے یا کچھ زیادتی کر لے، کچھ کمی کر لے یا پھر کچھ زیادتی کر لے، تو نماز کے بعد یا نماز میں ہی 2 سجدے کر لے، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد یا پھر سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ سہو کر لے، اور یہ واجب ہے۔ جو نماز چھوڑ دیں، یعنی نماز کی ایک رکعت چھوڑ دیں، جیسے آپ کو شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی نماز پر شک کرتا ہے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی یا پھر 3 رکعت پڑھی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر پہلے یقین کر لے۔ پہلے یقین کرنا ہے آپ کو، شک میں نہیں، پہلے یقین کرنا ہے کہ آپ نے رکعتیں چھوڑی ہے یا نہیں۔ آپ کو جب یقین ہو جائے کہ آپ نے صحیح میں مطلب رکعت چھوڑی ہے، کہ تیسری رکعت چھوڑی ہے، چوتھی رکعت چھوڑی ہے، تو آپ اس وقت اس رکعت کو چھوڑ دیں گے، پھر ایک اور رکعت مکمل کریں گے، اس کے ساتھ ایک اور رکعت پڑھ کر پھر سجدہ سہو کریں گے۔ آپ کو جب یاد آ جائے تو ایک رکعت مکمل پڑھ کر پھر سجدہ سہو کریں گے۔ یہ سجدہ سہو ہو گیا۔ تو سجدہ سہو میں ایک اور بات یہ ہے کہ سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ نماز سے پہلے کریں، کوئی نماز کے بعد۔ تو دیکھیے یہاں پر اگر آپ کو یاد آ گیا تو آپ نماز سے سلام پھیرنے سے پہلے بھی 2 سجدے کر کے سلام پھیر سکتے ہیں، لیکن آپ کو نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے 1 رکعت چھوڑ دی ہے، تو آپ وہاں پر 1 رکعت مکمل کر کے پھر سے اٹھ کے 1 رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے، یا پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر سکتے ہیں، اس طرح۔ لیکن آپ کوئی قاعدہ بھول گئے ہیں، جیسے تحیات پڑھنا بھول گئے، اٹھ گئے، تو آپ پھر سے بیٹھیں گے نہیں۔ جیسے اب 2 رکعت میں آپ کو تحیات پڑھنا ہے، آپ اٹھ گئے، بھول گئے، آپ اٹھ گئے، تو آپ کو پھر سے بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر آپ اٹھ گئے تو اٹھ ہی گئے، تو آپ کو پھر سے بیٹھنا نہیں ہے، پھر سجدے کر کے مطلب پوری نماز مکمل ہونے کے بعد 2 سجدے کر دیں گے، وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن رکعت چھوٹنے پر رکعت پڑھ کر پھر سجدہ سہو کریں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ میری بات؟ جی میم، 2 رکعت میں جب تشہد پڑھتے نا تو خالی تشہد کبھی غلطی سے درود ابراہیم بھی پڑھ لیتے، تو نہیں وہ قیام دیکھیے،
और फराइज को छोड़ने के लिए सजदे सहू है, जैसे मतलब रुकू सरे से करे ही नहीं, या रुकू में कोई और दुआ पढ़ लिए तो इस पर सजदे सहू नहीं होगा, ठीक है। कोई और चीज पढ़ लेने पर सजदे सहू नहीं होगा। हाँ, हालांकि अलबत्ता अगर सूरह फातिहा भूल गए तो सजदे सहू होगा, क्योंकि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज मुकम्मल नहीं है। इसलिए अगर सूरह फातिहा छोड़े आप तो वहां पर आप सजदे सहू करेंगे, लेकिन दरूद इब्राहिम पढ़े फिर उसके बाद कोई और दुआ पढ़ ले आप, लेकिन आपको याद आ गया कि आप दूसरी रकात में ही है तो आप उठ जा सकते हैं, ठीक है। इस पर सजदे सहू नहीं होगा। कुछ दुआएं भूल गए या फिर कुछ दुआएं एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं तो इस पर सजदे सहू नहीं होगा। कुछ रुकन छूट गया आपका, नमाज के कुछ फराइज में से कुछ फर्ज छूट गया, जब आप नमाज सजदे सहू करेंगे, जैसे सजदा करना भूल गए, रुकू करना भूल गए, कायदे में बैठना भूल गए, एक रकात सरे से छूट गई, तो ऐसे जब आप सजदा कर सकते। सजदा सहू में भी सुभान रब्बियल आला पढ़ना रहता है या मैम कुछ और? नहीं, वही सुभान रब्बियल आला ही पढ़ेंगे। इसके अलावा भी सजदे की बहुत सारी दुआएं हैं। सुभान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किबरियाई वल अज़मती सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, बहुत सारी दुआएं हैं सजदे। किसी के कोई और सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी पूछिए। मैम सहू सिजदा अभी पूरी नमाज के बाद, मतलब अब 4 रकात हो गए बाद एक बार अत्तहियात पढ़ के एक सलाम फेर के 2 सजदे करके फिर अत्तहियात पढ़ के दुरूद पढ़ के सलाम फेरना, नहीं तो पूरा नहीं, पूरे ही पढ़ लेना आप। अत्तहियात पूरी पढ़ लें, फिर 2 सजदे करें, फौरन सलाम फिर लें, फिर से फिर अत्तहियात पढ़ के फिर तशहुद पढ़ के, मतलब फिर तशहुद पढ़ के फिर दरूद पढ़ना, फिर दुआएं मासूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि आप एक ही मर्तबा पढ़ ले, सजदे कर ले, सलाम कर ले, या फिर आप सलाम फेरने के बाद भी 2 सजदे कर सकते हैं। जी, किसी का कोई और सवाल? जी, नमाज फर्ज नमाज पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह बोलते थे ना, फिर आयतल कुर्सी भी पढ़ना बोलते ना, इसका सीक्वेंस क्या है? पहले आप सलाम फेरने के बाद की दुआ पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या दल जलाली वल इकराम। इसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर सूरह इखलास पढ़ेंगे, इसके बाद और बहुत सारी दुआएं हैं, वो दुआओं का एहतमाम करेंगे, फिर तस्बीह फातिमा भी पढ़ेंगे आप। जी, ये चैट में क्वेश्चन है मैम, तशहुद में 4 फिंगर जो उठाते हैं शहादत की उंगली, शैतान को मारना बोलते, इसका दलाइल क्या है? हाँ, ये सही दलील है। आप उंगली को उठा सकते हैं, ठीक है। उंगली उठाएंगे, बार बार उंगली उठाना ये भी सुन्नत से साबित है। ये चीज शायद मैंने दर्स में छोड़ दी है, यानी भूल गए हैं। कोई बात नहीं। ये ना और 2 क्वेश्चंस आए हैं कि हाँ, नमाज तकबीर से शुरू करना है या फिर इन्नी वजह तो वजिया जो पढ़ते हैं उससे शुरू करना है, क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि क्योंकि इन्नी वजह तो वजिया कुरान मजीद की आयत है, तो ये पढ़ना सही है या गलत? नहीं, ये पढ़ना नहीं है। नमाज के अंदर जो दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है उसमें से एक दुआ है ये। जब नमाज शुरू करते जैसे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका है ना, ये जो दुआ है इसके साथ और बहुत सारी दुआएं हैं। आप जब चाहे जो 2 दुआ चाहे पढ़ सकते हैं, आपके वक्त के लिहाज से। आपका कम वक्त है तो सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़िए, आपके पास ज्यादा वक्त है तो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया है, वो दुआ पढ़िए। इसके साथ साथ ये भी दुआ है, इन्नी वजहितु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, ये भी दुआ एक दुआ है। तो आप नमाज का इफ्तिताह करने के बाद नमाज में पढ़ेंगे ये दुआ, लेकिन नमाज से पहले ये दुआ पढ़ना नहीं। और नमाज में सूरे की तरतीब लाजिम है क्या, पूछ रहे हैं? लाजिम नहीं है, लेकिन अगर कोई रखता है तो बेहतर है, मुस्तहब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सूरों की तरतीब रखते थे नमाज में। जैसे अब कुरान के लिहाज से सूरह बकरा पहले है, सूरह आल इमरान बाद में है, तो जब पहली रकात पढ़ते थे सूरह बकरा, फिर दूसरी रकात पढ़ते तो सूरह आल इमरान पढ़ते। तो इसी तरह आपको सीक्वेंस याद है तो आप रख सकते हैं, अगर ना रखे तो गुनाह नहीं है, लेकिन मुस्तहब है, पसंदीदा।
मतलब अभी नमाज स्टार्ट करते वक्त डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर नमाज स्टार्ट करते ना मैम, जी उसके बाद इन्हीं वजह तो सुबह निकला हूँ वो दुआएं पढ़ते। हाँ, पढ़ सकते हैं। आपको जितनी दुआएं, आप पूरी दुआएं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह अकबर तकबीर आपकी नमाज तकबीर जितनी लंबी होगी उतना आपको सवाब मिलेगा। कोई डाउट यही है कि नमाज अल्लाह अकबर से ही शुरू होगी? हाँ, अल्लाह अकबर से ही शुरू होगी नमाज, तकबीर तहरीमा इन्हीं जिसे वजहों से हम शुरू कहते नहीं हैं। होगी? पहले हाँ, होता था, ये मालूम नहीं था ना, इल्म नहीं था। अल्लाह अकबर से ही नमाज शुरू होगी। मैम अगर चौथी रकात में सिर्फ गलती हो गए तो सहूजुदा करते हैं मैम। जी, सूरों में कुछ गलती हुई तो सूरों में गलती हुई और चौथी रकात में तशहुद के बाद दुरूद पढ़ते ना मैम, जी वो दुरूद में बाय मिस्टेक गलती हो गई तो मतलब अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते, उसके बाद अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ते ना मैम, खाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ के दुआए माफ वैसा पढ़, वैसे गलती कुछ हो गए तो उसको सहूजुदा करते मैम। नहीं, उस पे सहू सजदा नहीं है। फिर से नमाज पढ़ना नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह माफ कर देंगे। अब दूसरी बार आप उसका एहतियात करें कि आपकी गलती ना हो, आप अपने आप को मतलब उसमें परफेक्ट कर लें, उसमें परफेक्ट कर लें आप अपने आप को कि मैं अच्छी तरीके से पढूं। ठीक है, किसी और का कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम अकामत पढ़ना जरूरी है मैम फर्ज नमाज से पहले? जरूरी नहीं है, ये भी मुस्तहब है। अगर आप ना भी पढ़े तो नमाज होगी, लेकिन पढ़ना सुन्नत भी है, मुस्तहब है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जी मैम, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, जो तशहुद में जो बैठते ना तो उस जी वक्त तशहुद के बाद सलाम फेरने से पहले फर्ज और नफिल के रकातों में दुआएं जो पढ़ी जाती है उसके बारे में कुछ आप रोशनी डालेगा। जी, पढ़ सकते हैं वो दुआएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि पुरानी वसल्लम से आयतें साबित, पढ़ेंगे या हमारे मतलब नबी जो सल्लल्लाहु भी अलैहि है वसल्लम से लैंग्वेज? साबित बहुत सारी दुआएं हैं। तशहुद के बाद दुआए मासूरा जो पढ़ते हैं, दुआए मासूरा से पहले या फिर बाद, यानी दरूद के बाद बहुत सारी दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वो दुआएं आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको जो दुआएं याद है वो भी आप पढ़ सकते हैं। जमहूर उलमा का ख्याल है कि ये पढ़ सकते हैं। तो अरबिक में ही पढ़ना पड़ेगा या? हाँ, अरबी ही। देखिए, जो भी चीज आपको करना है अरबी में ही करना है, क्योंकि उर्दू से नमाज साखित हो जाती है। जी, नफिल नमाज में कुछ है क्या उसकी गुंजाइश? नफल नमाज में भी आप अरबी में ही करेंगे, लेकिन नफल में कुछ उलमा ने फतवा दिया है कि नफल के सजदों में, लेकिन फर्ज में तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन नफल के सजदों में आप चाहे तो उर्दू में दुआ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या वितर नमाज में रुकू तोड़ना है मैम? रुकू तोड़ना है क्या मतलब? रुकू नहीं, मतलब तकबीर कोई कहता है कि 3 रकात में तकबीर करना है और कोई कहता है एक ही तशहुद के साथ पढ़ना है। क्या आप वितर उसके की बारे में नमाज का तरीका कुछ अलग है। वितर की नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितर की नमाज को मगरिब की नमाज से अलग रखो, यानी अलहदा होना चाहिए दोनों नमाज। जैसे हम मगरिब में 2 रकात में तशहुद में बैठते हैं, तो वितर में तशहुद में नहीं बैठेंगे 2 रकात में। ठीक है, वितर में 2 रकात में तशहुद नहीं होगा, बल्कि हम सर से उठ जाएंगे, बगैर तशहुद पढ़े उठ जाएंगे, फिर वो रकात पढ़ लेंगे। वितर और मगरिब में फर्क करना है। और दुआए खुनूत किस जगह पे पढ़ी जाती है मैम? दुआ खुनूत देखिए, अगर आप चाहें तो रुकू से पहले भी आप दुआ खुनूत पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो रुकू के बाद भी दुआ खुनूत पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके जायज। दुआ खुनूत पढ़ना जरूरी है क्या मैम? अगर किसी को याद नहीं है तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप याद करें। ठीक है, उसमें तकबीर करना है क्या मैम? बहुत मुस्तफीद दुआएं हैं, तकबीर करने की जरूरत नहीं है। जब दुआ खुनूत पढ़ना हो आपको तो तकबीर यानी अल्लाह अकबर के रफ़ुल यदैन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, वही है ना, तो हम जहाँ पर हमको करना नहीं है हम वहाँ कर लेते हैं, लेकिन जहाँ करना है हम वहाँ नहीं करते।
यहाँ पर जरूरी नहीं है हम आपको रफुल यदैन करना, यानी वितर की जब दुआ पढ़ते हैं तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम रफुल यदैन करें। मैम उसमें 2 रकात के बाद तशहुद नहीं पढ़ के आखिरी में पढ़ना है फिर? हाँ, एक ही तशहुद से होगी वितर की नमाज, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप 2 रकात मुकम्मल पढ़ के पूरा दुआए मासूरा तक पढ़ के सलाम फिर के फिर उठ के अलग से 1 रकात पढ़ेंगे, वो भी 3 रकात वितर ही शुमार होगी, तरीके अलग अलग, ठीक है। जी मैम। वित्र कितने पढ़ सकते हैं वो भी बताइए, कितने रकात पढ़ सकते हैं? देखिए वित्र 3 पढ़ सकते हैं, 1 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 5 वित्र का माना ही क्या है, वित्र का माना क्या है, 1 3 इवन नंबर या ऑड नंबर कहते हैं ना, इवन या ऑड, 1 3 ऑड नंबर, ऑड और ऑड, हाँ ऑड। तो 1 3 5 7 इस तरह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित 1 है, 3 है, 5 है। आप 5 रकात वितर भी पढ़ सकते हैं 3 सलाम के साथ, और 3 रकात वितर पढ़ सकते हैं 1 सलाम के साथ और 3 सलाम के साथ, और 1 रकात वितर पढ़ सकते हैं 1 ही सलाम के साथ। कैसे? जैसे 1 सलाम के साथ आपको पढ़ना है 3 वितर, तो आप दूसरी रकात में तशहुद नहीं करेंगे बल्कि ठहर जाएंगे, फिर पूरी रकात पढ़ लेंगे जी। फिर उसके बाद 1 रकात पढ़ना है आपको, तो आप सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के वितर के दुआ पढ़ के दुआ क़ुनूत पढ़ के फिर रुकू सजदा करके सलाम फिर देंगे। ये 1 रकात का तरीका है। 5 रकात आपको पढ़ना है तो 2-2 करके अलग अलग 4 रकात पढ़ लेंगे, पहले 2-2-2 अलग अलग पढ़ लेंगे, फिर 1 रकात वितर पढ़ेंगे 3 सलाम के साथ। मैम क्या तहियतुल वजू का नमाज पढ़ना है मुस्तहब है मैम? तहियतुल वजू, हाँ पढ़ना है, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है ना, जन्नत वाजिब हो जाती है उस पर। तहियतुल वजू जो नमाज पढ़ता में है, भी पढ़ना चाहिए? नहीं आपकी सहूलत के लिहाज से आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज जो हम भूल चुके हैं वो ये है कि चाश्त की नमाज, यानी रमजान में जो नमाजें हम पढ़ते हैं चाश्त, इशराक, अवाबीन, तो उसका क्या मसला है। देखिए ये जो नमाज पढ़ी जाती है वो है, उसको कहते हैं सलातुल ज़ुहा। उसका एक ही नाम है अरबी में, सलातुल ज़ुहा। अगर आप उसको अव्वल वक्त पढ़ेंगे, अव्वल वक्त में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं इशराक, ठीक है। हमारे पास क्या बात आम है कि इशराक अलग नमाज है, चाश्त अलग नमाज है और अव्वाबीन अलग नमाज, लेकिन नहीं, ये तीनों नमाजें एक ही है। इन तीनों नमाजों का नाम सलातुल ज़ुहा है और इन तीनों का खाली वक्त अलग अलग वक्त पे अगर पढ़ी जाए तो नाम बदलेगा सिर्फ। जैसे अगर आप अव्वल वक्त पे पढ़े, जैसे सूरज तुलू होते ही आप पढ़ लिए तो उसको इशराक कहेंगे, ठीक है। इशराक सूरज निकलते ही पढ़ रहे आप तो उसको इशराक कहेंगे। फिर उसकी थोड़ी देर बाद पढ़े, जैसे 1 घंटा बीच में गैप आ गया आप पढ़े, तो उसको कहते हैं चाश्त। उसे क्या कहेंगे? चाश्त की नमाज। फिर इसके बाद जवाल, सूरज जवाल पे आने से पहले यानी 11:30 से पहले, जवाल यानी सूरज जो सूरज अपने धूप, अपनी तपिश लोगों को देना शुरू ना करे अभी, यानी एकदम गर्म होने से पहले अपनी तपिश इतना ऊपर आ जाए, ऐसा वक्त, यानी जब सूरज इतना ऊपर आ जाए कि वो अपनी तपिश लोगों को देना शुरू कर दे, अपनी गर्मी देना शुरू कर दे, तो उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाएगी वो अव्वाबीन होगी। तो अव्वाबीन का माना वही है कि अव्वाबीन अरब में वो ऊंट को कहा जाता था जो ऊंट अपनी माँ के पास से जाकर एक रेत में बैठ जाया करती थी, और जब सूरज अपनी तपिश देना शुरू कर देता तो वो अपने घुटनों के बल उठकर अपनी माँ के पास आ जाती थी। तो उस वक्त कहते थे ऊंट का चलकर जाना, उसको अवाबीन कहते, तो इसीलिए इस वक्त का नाम अवाबीन रखा गया। वो नमाज का भी नाम भी अवाबीन पड़ गया। यानी वो वक्त ऐसा है जब सूरज की तपिश बढ़ने लगी तो उस वक्त अवाबीन पढ़ते हैं। तो ये 3 नमाजें एक ही है, बल्कि इसके नाम
الگ الگ ہیں. اگر الگ الگ اوقات میں پڑھے جائیں تو نام الگ الگ ہوں گے، بس اتنا ہی فرق ہے، دوسرا کوئی فرق نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ لوگ مغرب کے بعد اوابین پڑھی جاتی ہے صاحب. نہیں نہیں، یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ تین ایک ہی ہے، مطلب صلاۃ الضحیٰ کے ہی تین الگ الگ اوقات ہیں. جو پہلے وقت میں پڑھا جائے اسے اشراق کہیں گے، دوسرے وقت میں پڑھا جائے اسے چاشت کہیں گے. یہ زوال سے پہلے تک ہی ہے، یہ تین نمازیں بھی جو ہے زوال سے پہلے تک ہی. جی جو چاشت پڑھ لے اسے اشراق کی ضرورت نہیں ہے، جو اشراق پڑھ لے اس کو اوابین کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کی پوری 8 رکعتیں ہیں، آپ جی کم از کم 4 رکعتیں تو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، جی پوری 8 رکعتیں. اوابین مغرب کے بعد نہیں پڑھی جائے گی، یہ غلط ہے طریقہ، یہ غلط، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم اللہ. وبرکاتہ. یہ ایک سوال یہ ہے، اگر کوئی ڈلیوری کی حالت میں ہے تو انہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ ان کو روزہ بعد میں رہنے کے بجائے تو کچھ فدیہ دے سکتے کیا؟ نہیں نہیں دے سکتے. جس کے پاس طاقت ہو کہ وہ بعد میں روزہ رہ سکتا ہے تو وہ بعد میں ہی اس کی قضا مکمل کرے گا، فدیہ نہیں دے گا. نہیں پھر بول رہے نا جو فطرہ نکلتا وہ فطرے کے عوض دے سکتے روزے کا بدل، بلکہ نہیں، ایک فطرہ کا مسکین تو کو کوئی کھانا کھلا کانسیپٹ ہی دیں. نہیں ہے اس میں. فدیہ ہاں الگ ہے، فطرہ الگ ہے. فطرہ الگ ہے، فدیہ الگ ہے. یہ دیکھو، فطرہ ایک فطرہ جو نکلتا سو وہ اس کے اتنا بدلا ایک روزے کا بدل دینا بول رہے کھانا. اچھا آپ ویسا بول رہے ہیں، لیکن نہیں، ویسا نہیں ہے. کیونکہ اب یہ جو حاملہ عورت ہے تو وہ بعد میں جب اس کا حمل ساقط ہو جائے، یعنی بچہ وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد وہ رکھ سکتی ہیں روزہ، تو وہ روزہ رکھے گی، فدیہ نہیں دے گی. اسلام یہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. ایسا پھر وہ ایک مل صاحب سے پوچھے تو انہوں کیا بولے، انہوں حافظ صاحب ہے تو ان سے پوچھے ہم ایک روزہ نہیں رہ سکتے، انہوں ڈلیوری کی اس میں تھے، روزہ نہیں تھے تو اس کا بدل اب 1 مہینے کے روزے رہنا بول تو مشکل ہے نا بعد میں، تو اس کے نہیں، عوض بعد میں انہوں 1 مہینہ ایک ساتھ نہ رہے، بلکہ ایک ایک کر کے کبھی کبھی رہ لے روزے، تو مگر روزے ہی رہنا ہوگا انہیں. اس کا عوض کیا کر سکتے؟ وہ تو پیسے دے سکتے کیا؟ وہ تو ہاں دے سکتے. ایک فطرہ جتنا نکلتا نا تو وہ فطرے کے بدل ایک روزے دار کا کھانا کھلانے کا وہ پیسہ دے دینا بول رہے ہو. دیکھیے یہ بھی کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ ایک فطرے کے برابر آپ دیں گے، بلکہ یہ ہے کہ 2 پلیٹ یعنی 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے. فدیہ جو ہے، جو روزہ نہیں رہ سکتا، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ جو کبھی بھی روزہ نہیں رہ سکتا. اب آج میں روزہ نہیں ہوں نعوذ باللہ، اتنی میری طبیعت خراب ہے کہ میں موت کے منہ میں ہوں، سمجھیے آپ. اب میں روزہ رہی تو مر جاؤں گی، اب ایسی میری حالت ہے، تو تب جا کے مجھے فدیہ دینا ہے. لیکن میں اچھی ہونے کی مطلب اب یہ بیماری کیا ہے جو حاملہ کا ہے، یہ جو بیماری ہے وہ بیماری نہیں ہے، بلکہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. اس کے بعد تو انہوں الحمدللہ اچھے ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کو روزہ ہی رکھنا ہوگا. کہ فدیہ کس کے لیے ہے؟ جو روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے آگے چل کر بھی، جو ایسے بیمار ہے جو آگے چل کر بھی کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ دیں. جزاک اللہ. نہیں وہ ہم کو یہ معلوم تھا تو اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. نہیں، قرآن و حدیث سے اس میں کوئی دلیل نہیں ملتی. ایسا وہی ہماری کسی کی حاملہ توہین کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن حدیث اور قرآن کی بات سامنے رکھنا ہمارا مقصد. بالکل صحیح ہے، بے شک. تو کہیں بھی نہیں ہے ایسا نہیں کر سکتے، آنا دے رہے شہر میں افطار میں تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں مطلب آپ کسی ایسے شخص کے لیے فدیہ دیجیے جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا، جسے پورے بیماریاں کسی کے اندر ہے، کوئی بوڑھے ہیں، سب بیماریاں ہیں ان کے اندر، ان روزہ نہیں رکھ سکتے، ان بھوکے پیسے نہیں رکھ سکتے، بولتے ان کا فدیہ آپ دے سکتے ہیں. صبح شام کھانا دیجیے، سحر افطار میں کسی کو کھانا دے دیجیے آپ 2 ٹائم کا. ایسا کر سکتے ہیں آپ. لیکن حاملہ عورت کے لیے فدیہ دینا نہیں ہے، بلکہ وہ روزے رکھے. بعد میں رہیں گے
हाँ बाद में रोजे रखना होगा। जज़ाकल्लाह। आप उनकी सहूलत के मुताबिक कभी भी रह सकते हो ना, हफ्ते में, महीने में, इस तरह आप उन्हें रह लें। 12 महीने में अगर उन्होंने एक एक भी रोजा रहे तो साल में 12 रोजे हो जाएंगे उनके। अगर एक एक हफ्ते में रहेंगे तो महीने में 4 रोजे हो जाएंगे। इस तरह आप अपने आप को वो कर लें, एक शेड्यूल बना कर उन्होंने रहना। एक साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक करके रह सकते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाक खैर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम एक्चुअली ये सनराइज और सनसेट होते वक्त मकरूह वक्त बोलते हैं, उस टाइम पे सजदा नहीं करना, ऐसा कुछ बोलते हैं, ये सही है क्या? हाँ सही है। इसीलिए फजर के बाद से 20-25 मिनट तक आपको सजदा नहीं करना, जब तक सूरज मुकम्मल तरीके से तुलू ना हो जाए। तुलू होने के बाद ही इशराक का वक्त शुरू होगा। मस्जिदों में भी लिखा हुआ होता है, देखिए इशराक का वक्त ये टाइम पे है, बल्कि तो उस वक्त तक आप फजर के बाद उस वक्त तक सजदा ना करेंगे, बल्कि इशराक के वक्त आप सजदा करेंगे। फिर इसके बाद असर के बाद मगरिब तक नहीं करेंगे आप सजदा। जी बोलिए। इशराक नमाज सुन्नत है या नफिल मैम? वो देखिए नफली है, सुन्नत नहीं। सुन्नत देखिए, एक बात अगर मैं कहूँ कि नफल सुन्नत दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें कुछ जरूरी होती है, कुछ गैर जरूरी, जैसे सुन्नत मौक़िदा जिसे कहते हैं, सुन्नत गैर मौक़िदा होता है। तो इसमें नफल सुन्नत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। जी ये तरावी की नमाज भी फिर सुन्नत है या नफिल है? कुछ बोलते हैं नफिल और सुन्नत। हाँ नफल, देखिए वही मैं कह रही हूँ ना कि नफल और सुन्नत दोनों एक ही है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों एक ही नमाज है, नफल और सुन्नत। कुछ सुन्नतें क्या मौक़िदा होती है, कुछ गैर मौक़िदा होती है, तो जो गैर मौक़िदा होती है उन्हें नफल कहा जाता है, बस वही। तो फिर अब ये तरावी की नमाज की नियत जो 2 रकात नफिल पढ़ रहे, नफल, हाँ तो हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि नियत आपको नहीं करना है ना, जुबान से नियत नहीं करना है 2 रकात नमाज में पढ़ती हूँ, ऐसे नहीं करना है, बल्कि नफल होंगी, सुन्नत होंगी, जो भी होंगी, बस हम अल्लाह के लिए तरावी पढ़ रहे हैं बस। जी जी इंशाल्लाह इसके भी पूरे मसाइल आएंगे इंशाल्लाह आगे की मेरी नशिस्त में, तरावी के मुकम्मल मसाइल आएंगे, वो नफल कैसे होगी, सुन्नत कैसे होगी, वो भी बताया जाएगा। जी शुक्रिया। उस्ताज़ा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है कि हमारी बहन नमाजें पढ़ते हैं रमजान में, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होती करके रोजे नहीं रहते, उसका फिदिया अदा करते, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जी मतलब नियत अगर हमारे हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो रोजे नहीं रख सकते कहते उन्होंने, तो फिदिया दे देते कहते, भूख बर्दाश्त नहीं होती बोल के रोजे नहीं रहते कहते, नमाजें सब तिलावत सब करते बोल रहे हैं। हाँ तो आपको तिलावत का सवाब मिलेगा, लेकिन रोजों का सवाब नहीं मिलेगा, और रोजे छोड़ने का आपको गुनाह भी होगा, क्योंकि आप हट्टे कट्टे आप अगर छोड़ रहे हैं नमाज रोजा छोड़ रहे हैं तो आपको गुनाह तो होगा। ऐसी जगह फिदिया देना नहीं। जी व्हाट्सएप पे या ग्रुप में चैट में पूछ सकते हैं मैसेज करके, खैर मुझे व्हाट्सएप पे करे। और किसी के कुछ सवालात हैं? अगर हैं तो आप लोग ग्रुप में करें, इंशाल्लाह दलील के साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। अभी नमाज का वक्त हो रहा है, हम करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फी अमान अल्लाह।